I want to write a companion book to that, and I want to dedicate that book to Imran Khan, the captain of the team, the former Prime Minister of Pakistan in prison, and join the ranks of Muhammad Ali Jinnah, people who died for the cause of Pakistan. Or he will join the ranks of Muhammad Iqbal as a man who envisages freedom for Pakistan, freedom for the Muslims, and struggle for that, like Muhammad Ali Jinnah. Or he'll one day become Prime Minister again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उर्दू समझने, बोलने, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे किसी मुल्क से हों, आप सब के लिए मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार मेनलैंड इस्लामाबाद से। हम रोज़ मुल्की मामलात की बात करते हैं, लीगल ओपिनियन देते हैं और गुफ्तगूएँ भी करते रहते हैं, लेकिन आज मैं शुरू करना चाहता हूँ एक आलम इस्लाम के हवाले से और इमरान खान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। ये जो ट्रायका एक बनती है, इसके हवाले से मेरे पास एक एक्सक्लूसिव बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि एक शेखुल कुरान है, वो सारी दुनिया में बड़े मशहूर आदमी बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है इमरानुल हुसैन और टोबागो एक कैरिबियन मुल्क है, उसके वो शहरी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी बड़ी मारकातुल आरा और तहलका खेज़, जब USSR होता था, और किताब का नाम था रशिया एंड इट्स डेस्टिनी। इसमें आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान कहाँ से आ गए। ये किताब उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली किताब लिखी जो रशिया की डेस्टिनी के बारे में थी, तो वो मैंने एक प्लान करके लिखी थी, और फिर जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो मुझे इमरान खान की गिरफ्तारी ने बड़ा मुतासिर किया, और जिस तरह से वो खड़े हुए हैं, और उन्होंने 3 दूसरे मशाहिर की मिसालें दी हैं। सबसे पहली मिसाल उन्होंने हज़रत कायद आज़म बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उनकी दी है, और कहा कि उनकी तरह से इमरान खान डटा हुआ है और वो जेल में है और उसको लाइफ थ्रेट भी है, वो उन्होंने कहा, मैंने सुना है, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे, जिस तरह एक पहले वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो डटे थे और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, और उसी तरह से इमरान खान वो जज्बा शहादत और शौक़ शहादत से डटा हुआ है। ये बड़ी गहरी बातें हैं और ये दिल की बातें हैं। फिर उसके बाद तीसरी बात उन्होंने जो कही, तीसरी शख्सियत, और वो भी आलमी मशाहिर में से एक हैं, हज़रत अल्लामा इकबाल। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की तख्लीक के लिए हज़रत अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा था और लोगों को एक रास्ता दिखाया था, उसी तरह से पाकिस्तान की तश्कील के लिए, तामीर के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, जिस तरह वो भी एक आज़ादी की जिद्दोजहद थी, ये दूसरी नौयत की, लेकिन वो इस्तेमार बैरूनी था, ये अंदरूनी है। ये जुमला मेरा है। और उन्होंने कहा, उनसे किस तरह से कहा, वो ये कमाल का उनका लहजा और कमाल की उन्होंने बात की है। आई वाज रियली मूव्ड एंड इम्प्रेस्ड। आई थॉट कि मैं आपसे इसको शेयर करूं। आइए अब सुनिए ज़रा बात। वो जो इस किताब के बानी हैं वो कहते हैं कि इमरान की वजह से मुझे ये ख्याल आया और अल्लाह ने ये मेरे दिल में ख्याल डाला। वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की डेस्टिनी, मुस्तकबिल का पाकिस्तान, जिस तरह मैंने किया था, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, और उसी तरह की ये चीज़ है। और बहुत बड़े आदमी के मुंह से बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी ये खुदा की करम नवाज़ी है इमरान खान पे। सुनिए। The news that former Prime Minister Imran Khan is now reading my book in prison in Pakistan, and that gave me an idea. Sometimes these ideas come to me as a gift from Allah, that I should now write a new book to complement the book I've just written on the Quran and Russia's destiny. So now, having written the Quran and Russia's destiny, I want to write a companion book to that, and I want to dedicate that book to Imran Khan, the captain of the team, the former Prime Minister of Pakistan in prison.
so it might warm his heart in prison. Either he will die in prison and become a martyr and join the ranks of Muhammad Ali Jinnah, Zulfikar Ali Bhutto, people who died for the cause of Pakistan, or he will join the ranks of Muhammad Iqbal as a man who envisages freedom for Pakistan, freedom for the Muslims, and struggle for that, like Muhammad Ali Jinnah, or he'll one day become Prime Minister again. So what I want to do is to, may Allah make it possible for me to write another pioneering book. No one I know of has ever written on this subject before, a scholarly work on the Quran and Pakistan's destiny. That is the topic I want to write on. Make dua to Allah to give me life long enough to be able to write this book and to dedicate it, inshallah, to Imran Khan in prison. I hope these words will reach him in prison. اس شیخ القرآن کی ایکسکلوسیو بات کے علاوہ میں دوسری بات آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ انقلاب کی دستک کی بات ہے، اور وہ جو پاکستان لٹ رہا ہے میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے لٹنے کا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ میکنگ ہوتی ہے، کسی سیاسی آدمی نے کوئی بیان دیا اور اس کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں، لیکن میں جب تک ویریفائڈ فیکٹس نہ ہوں تو اس طرح کی بات میں نہیں کرتا جس طرح کی بہت ساروں کی چڑیا کرتی ہے، بہت ساروں کی چمچ کرتی ہے اور بہت ساروں کی چڑیل کرتی ہے، وہ بات میں نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس لیے کہ آپ کے مستقبل کا معاملہ اور اس قوم کے مستقبل کا معاملہ اور ملک کی حقیقی آزادی اور اس کے مستقبل کا معاملہ، دس اے ویری سیریس ایشوز۔ اب آپ ذرا دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن کا ریٹ ہے وہ 3 ارب روپے روزانہ کرپشن ہو رہی ہے۔ یہ فیکٹس فگرز والا ایک آدمی ہے، اور پاکستان کا جو بہت بڑا چیمبر آف کامرس LCCI کا پریزیڈنٹ کہنے والا اور یہ فیکٹس ریویل کرنے والا، اور ساتھ اس نے کہا کہ مجھے قتل کر دو تو اس کے خون سے تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے۔ وہ اس کا مخاطب بھی آپ خود دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے، ریاست کے مینیجرز ہیں۔ اور دوسرا جو فگر ہے وہ بھی بہت خوفناک فگر ہے، 25 ارب روپے روزانہ جو سرکاری عللے تللے عیاشی، پتہ نہیں وہ لوگوں کے میک اپ کے اوپر لگتے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگوں کی ڈریسنگ کے اوپر لگتے ہیں، پتہ نہیں ان کے کچن کے اوپر لگتے ہیں، ان کی ہائی ٹی کے اوپر لگتے ہیں، جا کدھر رہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو اسپتالوں کا حال ہے اور سرکاری اسکولوں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہی سرکاری اسکولوں سے باہر تھے 2.5 کروڑ بچے، جب سے انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کو اسکول دیے، لوگوں نے بچے اٹھا لیے، وہ فیس نہیں دے سکتے، وہ اخراجات نہیں کر سکتے جس طرح کے۔ تو یہ ایک قوم کو جاہل رکھنے کی، بنانے کی، فیکٹری لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں ہم ان کو کامیاب انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ میاں ہماری پشت پناہی کریں گے قوم کی۔ اب یہ جو ساری کھلی ہے کہانی، اس طرح کی کرپشن کی کوئی داستان پہلے کم از کم میں نے نہیں سنی۔ آپ نے سنی ہو تو تقابل کا بتا دیجیے گا کہ آپ نے سنی ہوئی تھی۔ ذرا سنیے کہ پاکستان لٹ رہا تھا، پاکستان کا وسائل کا سارا خزانہ بٹ رہا تھا، اور کس طرح سے پاکستان لٹتا چلا جا رہا ہے، اور اب اس کا سائز، میگنیٹیوڈ اور اس کی وسعت کتنی ہو گئی ہے، یہ انہی کی زبانی سنیے۔ اور اگر لاہور سے تحریک چل پڑی تو یہ تباہی ہو جائے گی اس ملک کی۔ انقلاب سر پہ کھڑا ہے، میں آپ کو بتا دوں، انقلاب سر پہ کھڑا ہے، میں آپ کو بتا دوں، انقلاب سر پہ کھڑا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ قتل کرانا ہے نا، کروا دو، پھر میرا جنازے پہ جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ وہی سلوک ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، جو سری لنکا میں ہوا ہے، جو انڈونیشیا میں ہوا ہے۔ مجھے مروانے کی یہ قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ پیپر مل 10 دن بند رہی ہے، ایک دن ایک پیپر مل بند ہوتی ہے تو 15 لاکھ روپے روز کا ریونیو گورنمنٹ کو لاس ہوتا ہے۔ کمشنر سرگودا 100 کنال کے گھر میں رہتا ہے، 3 ارب روپیہ ڈیلی رشوت ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، 25 ارب روپیہ ڈیلی حکومت وقت چلانے کے لیے لے رہی ہے۔ خواتین و حضرات، میرے پاس ایک میں نے 2 دفعہ کہا تھا یہ، بلکہ تو آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔
وہ سچ ثابت ہوئی ہے بات. میں نے اس کا اشارے پھینکے تھے 2 دفعہ, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا. اس کے اوپر BBC کی باقاعدہ رپورٹ آ گئی ہے. ایک انتہائی سنجیدہ موضوع ہے. اس پہ رات کو 2 ٹیلی ویژنز نے میرا انٹرویو ریکارڈ کیا اور پھر وہ نہیں چلایا جا سکا. مجھے کوئی ٹیلی ویژنز کا کوئی گلہ نہیں ہے. ایک جو فرسٹ 5 ہے ان میں آتا ہے. یہاں ساری آوازیں بند ہیں. جب میں یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو پورا بندوبست کیا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ میں نظر نہ ہوں, اور جو جتنے ٹولز ہیں کہ ہماری رسائی, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی کیوں ویڈیو کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے ویلاگ دوبارہ شروع کیا ہے, اور یہ میں نے عمران خان کے کہنے پہ شروع کیا, اور میں قومی بیانیے کے لیے بات کرتا ہوں, مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے آئے اور کتنے گئے اور کتنے کیا ہوا. آپ کے ساتھ, آپ کی قوم کے ساتھ, میرے ساتھ, ہماری پرائیویسی کے ساتھ, ہمارے گھر کے ساتھ, ہماری چادر و چار دیواری کے ساتھ, ہمارے مستقبل کے ساتھ, ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ, اور ہماری جو شہری آزادی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بڑی ریویلنگ رپورٹ ہے, اس کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں. لیکن پہلے ایک بات میں مسلسل یہ کہتا رہا, اس کے 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان میں نے کہا کہ ہمیں 2 جنگوں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے, اور ہم تقریباً تیار ہیں جانے کے لیے. اچھا, اب یہ جو میرے پاس انفارمیشن بیس اگر کوئی نہ ہو تو میں بات نہیں کرتا, میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہو تو پھر بھی نہیں بولنا مناسب سمجھتا میں. تو وہ اب پھر سچ ثابت ہو گیا ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک جگت باز پنجابی منسٹر کو آپ نے بھیجا, کسی صوبے سے بھی ہو, لیکن وہ پنجابی کی جگت باز منسٹر, یہ واحد وہ جس بندے کی خاصیت ہو, آپ نے کہا جائیں جی ایک جنگ لگنے لگی ہے, اس کو آپ نے جا کے روکنا ہے. یہ جنگ کو جو ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے درباری بابو ہیں, سرکاری بابو ہیں, اور اس ملک کی سب سے بڑی بیماری بابو ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ویڈیو گیم ہوگی. ویڈیو گیم نہیں ہے. کل چمن میں بڑی خوفناک قسم کی ایک دفعہ پھر ہماری اور افغانستان کے درمیان ایک باقاعدہ جھڑپ نہیں ہوئی, بلکہ بہت لمبی فائرنگ ہوئی ہے. جب فائرنگ ہوتی ہے جانے جاتی ہیں, جب فائرنگ ہوتی ہے مال جاتا ہے, جب فائرنگ ہوتی ہے تو امن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بنو میں, اور لوگوں نے رپورٹ کیا کہ آدھا دن 7 گھنٹے کو کہہ رہا تھا, کوئی 8 گھنٹے کہہ رہا تھا, فائرنگ ہوتی رہی ہے, اور اس میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں. جب جہاں بھی آپ جنگ کھولیں گے اس میں انسان مریں گے اور کچھ نہیں مرے گا. یہ آفٹر شاک ہے اس غیر سنجیدگی کا جو اس ساری گفتگو کے اندر رہا ہے. ایک طالبان نے, ان کے جو گورنمنٹ کا ایک انوائے, ان کو بھی میں نے سنا, اور عرب میڈیا نے بھی اس کے اوپر لکھا, اور میں جس طرح میں نے پہلے کہا جگت بازی والی میں نے تنقید کی تھی, اور بلکہ حقیقت بیان کی تھی, میں نے تنقید کی تھی اور ٹھیک کیا تھا, آئندہ بھی کرتا رہوں گا. یہ جو اب نکلی ہے صورت وہ وہی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرتے رہے کہ ہمارا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان سے. تو اس علاقے کے مشر ایک بڑے بزرگ کو کہتے ہیں, ایک بڑا جو فیملی کا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں, ملک کا ہوتا ہے اس کو بھی مشر کہتے ہیں. انہوں نے کچھ نام دیے ہیں, اس میں ایک شخص وہ ہے جس کو اپوزیشن لیڈر بنایا اسمبلی نے, اور اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے کہ کہیں وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے مذاکرات میں نہ جا کے بیٹھ جائے. جو کلچر سمجھتے ہیں, جو لینگویج سمجھتے ہیں, جو وائب سمجھتے ہیں, وہ تو ان کی نمائندگی چیف منسٹر KP کرتا ہے. علی امین گنڈاپور کو نہیں جانے دیا گیا تھا, اس کا پاسپورٹ لے کے رکھ لیا گیا تھا, مجھے علی نے خود بتایا. اچھا, پھر اب یہ جو نیا چیف منسٹر ہے سہیل آفریدی, اس کے ساتھ بھی اسی طرح سوتیلی ماں والا سلوک ہو رہا ہے, ریاست ماں جیسی والا سلوک نہیں ہو رہا. تو یہ اس جنگ میں ہم دھستے چلے جا رہے ہیں, پھنستے چلے جا رہے ہیں, گھستے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور کوئی نہیں ہے جو کہے کہ کوئی پالیسی غلط ہے. ڈسکورس پبلک نہ ہو, پالیسی کے اوپر ڈسکشن نہ ہو تو لوگ کیسے کہیں گے. اب یہ جو ڈسکورس میں نے چھیڑا تھا اس پہ BBC کے ود تھینکس فار دی کورٹسی آف BBC, وہ اردو زبان کی جو رپورٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھانے لگے. وہ سیلف سپیکنگ رپورٹ ہے, چونکہ
اردو میں بولا گیا، اس لیے میں اس پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اس رپورٹ سے مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، باقی آپ رپورٹ ذرا سنیے گا، میں بھی سنتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ ایک لوگوں کو، انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف کمپارٹمنٹ بنا کے ان کے اندر رکھنے کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی، اینیمل فارم۔ یہ ان پہلی کتابوں میں سے ایک ہے جو عمران خان نے جب وہ اٹک جیل میں بند تھے تو مجھ سے منگوائی تھی۔ اور ابھی شیخ بھی، جو شیخ القرآن ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جی میں نے سنا ہے کہ وہ بہت کتابیں پڑھتے ہیں، اور میری کتاب بھی انہوں نے پڑھی ہے، یعنی ان کی کتاب بھی انہوں نے پڑھی ہے۔ یہ اس کا نام رکھا گیا ہے شیڈو آف کنٹرول، یعنی وہ سائے جو لوگوں کے جسم و جاں کو، لوگوں کے کاروبار، گفتگو، پرائیویسی اور ان کی آزادیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ کالے سائے کون ہیں؟ آشکار ہوتے ہیں بی بی سی کی اس رپورٹ سے۔ پاکستانی حکومت آپ کے فون کی نگرانی کر رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اس کے امکانات کافی زیادہ ہیں۔ ہیومن رائٹس پر کام کرنے والی اس تنظیم نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ کروڑوں پاکستانیوں کی فون ٹیپنگ اور فائر وال کے ذریعے نگرانی یا سرویلنس ہو رہی ہے، اور یہ نظام چائنیز، یورپین اور نارتھ امریکن کمپنیز کی مدد سے چلایا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس نظام سے سوشل میڈیا پر تنقیدی مواد اور اختلافی آوازوں کو سینسر کیا جا سکتا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جسے پاکستانی صارفین کی کالز، ٹیکسٹ اور دیگر ڈیٹا تک رسائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سسٹم کے ذریعے 40 لاکھ کالز کو ایک ساتھ ٹیپ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ فائر وال ہے جو ایک بار میں 20 لاکھ انٹرنیٹ سیشنز کو بند کر سکتا ہے۔ اسے انٹرنیٹ کے مواد کو سینسر یا فلٹر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق یہ دونوں نظام واچ ٹاورز کی طرح کام کرتے ہیں جو عام شہریوں پر مسلسل جاسوسی کرتے رہتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکرٹری جنرل نے بیان دیا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے ٹیکسٹ، ای میلز، کالز اور انٹرنیٹ تک رسائی سب کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، لیکن لوگوں کو اس مسلسل نگرانی کا کوئی علم نہیں۔ آج کا جو وے فارورڈ ہے، میں نے اپنے کالم میں بیان کیا ہے، جو دنیا اردو ڈیلی ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کا میں ایکسٹرو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وے فارورڈ ہے کہ عوامی فیصلوں کے خلاف انتظامی محاذ آرائی۔ تاریخ کے سبق کو اگر ایک طرف رکھ دیں لیکن اپنے آج کا سبق نہ سیکھنا جہل مسلسل کے علاوہ اور کچھ نہیں کہلائے گا۔ پشاور سے نیو یارک کا فاصلہ 10,300 کلومیٹر ہے، جہاں ایک مہینے کے اندر اندر پاکستان کی 70% آبادی جو جنریشن زی پر مشتمل ہے، انہوں نے دونوں کو ایک پیج پر لا کھڑا کیا۔ پشاور میں عام گھرانے کا کونسلر، عمر 36 سال، سارے طاقتوروں کو شکست دے کر قیدی نمبر 804 کی نامزدگی کے بلبوتے پر ملک کے تیسرے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ سارے سمندروں کے اس پار دنیا کی دوسری جانب نیو یارک میں 34 سال کا نوجوان، جو ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے، امریکہ ہجرت کر کے جانے والے ایک غیر گورے خاندان کا بیٹا، جس نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ امیدوار کو نیو یارک کی میئرشپ کے الیکشن میں چاروں شانے چت ہرا دیا۔ زہران ممدانی کی میئرشپ کا الیکشن جیتنے کے بعد تقریر کا کلپ نہ سننا سیاسی شعور رکھنے والوں کے لیے خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان دونوں ینگ لیڈرز کے خواب، ان کے ووٹروں کی ضروریات اور مستقبل کی امید تینوں سانجھے ہیں۔ سبق یہ ہے کہ آج کا نوجوان اغوا کرنے، گمراہ کرنے، قید کرنے یا معذور و مجبور کر دینے سے اپنی سوچ سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ آج درباری سرکار کی ترجیح یہ ہے کہ ملک پہ بابوں کا راج ہو۔ غلام محمد کی طرح معذور ہوں تو اور اچھا، بابوں کی غلامی کرنے کا تقاضا وہ بھی اقبال کے شاہینوں سے کیا جا رہا ہے، جن کے لیے نہ عشق کے امتحان پاس کرنا ناممکن، نہ ہی ستاروں سے آگے کسی اور جہاں کا خواب ان سے چھینا جا سکتا ہے۔ نوجوان آج کے پاکستان کے سب سے بڑی حقیقت ہیں۔ نوجوانوں کا ناقابل تردید انتخاب قیدی نمبر 804 ہے۔ بات سادہ ہے، جتنا زور لگاؤ گے قیدی اتنے ہی اونچے قد سے انکار کی للکار کی تکرار بلند کرتا رہے گا۔ پھر بڑھی دنیا کو سر کرنے حیات نوجواں، بادہ بارو مشک ریزو میر بیزو مہ چکاں، پرفشاں جنباں جہاں لرزاں رواں غلطاں دواں، نغمہ خاں شاداں خراماں وقت راں جولاں تپاں۔ پاکستان پائندہ باد۔